أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Barakatuh. Thank you. Thank you everyone for joining this class. Understand Quran the easy way. बैच नंबर 1103 लेसन 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं. आइए मिल के कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से. और हमारा जो मिशन है वो अल्लाह की नज़र में दी बेस्ट लोगों में शामिल होने का है. हम इसी कोशिश के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि अल्लाह हमें पसंद कर ले और अल्लाह हमें अपने फेवरेट लोगों में चूज़ कर ले. क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह. अब कोई दुनिया के लोग जो मर्जी लॉजिक्स दें, ये काम ऐसा है, ये इतना अच्छा है, ये ऐसे है. अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि तुम सब में से दी बेस्ट वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, अल्लाह के मैसेज को समझे और दूसरों को दुनिया में सिखाए. ये दोनों काम करने से आप दी बेस्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं. दैट्स इट. इसके आगे कोई दूसरी बात जो है ना वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. जो नबी ने फरमा दिया है ना. तो हम सबका यही मकसद है, खालिस हम इसी मकसद के लिए मौजूद हैं. अल्फला मंजिल से जो है वो इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूँ. और हमारा मकसद ये है कि हम कुरान को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करें, अल्लाह ताला के अल्फाज को अरबी में जिस तरह अरब के लोग अंडरस्टैंड करते हैं, तभी हम पूरी तरह कनेक्ट कर पाएंगे अल्लाह के साथ. और 24/7 इस्लामिक वे ऑफ लिविंग अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह. कोर्स के 6 मकासद हैं. सबसे पहले आप लोग हैंड रेज करें. आप में से कौन बताएगा कि ये 6 मकासद कौन से हैं? ये देखें आपके सामने आ रहे हैं. अलीना अमन, आप माइक ऑन कर लें. पहला मकसद बताइए. कुरान समझना आसान हो जाए, 50% अल्फाज 30 घंटों में. वेरी गुड. दूसरा मकसद बताइए. नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाए. राइट. और मकसद नंबर 3 क्या है? नमाज मुयस्सर हो जाए, खुशू खजू और शौक से. वेरी नाइस. थैंक यू अलीना अमन. अब मैं चाहूंगी कि खदीजा हाशमी माइक ऑन करें और अगले 3 मकासद बताएं. खदीजा हाशमी. कुरान के साथ ताल्लुक, ओके. और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में? जिंदगी में कुरान लाने का तरीका, है ना, ये डिस्क्रिप्शन है. ओके. और मकसद नंबर 5, नेक नेक अमाल यानी नेक काम, है ना, आला अखलाक की तरगीब. ओके. और मकसद नंबर 6 क्या है? अरबी बोल चाल, वेरी गुड. कॉन्वर्सेशन, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं ना अरबी में, उसके भी 100 सेंटेंसेस इस कोर्स में हमें खुद ब खुद समझ आते जाएंगे. बाकी चीज़ों के साथ कोई एडिशनल एफर्ट हमें इसके लिए नहीं करनी पड़ेगी. तो ये 6 गोल्स हम अचीव कर रहे हैं. कुरान समझना आसान हो जाए. हम जब नमाज अदा करते हैं 5 टाइम्स अल्लाह से मीटिंग के लिए, मीटिंग के इरादे से आते हैं, तो हमें समझ आ रहा हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, वरना वो क्या ही मीटिंग है जिसमें कोई बात समझ नहीं आ रही. और नमाज मुअस्सर हो, हम पे असर करे, हमारा दिल चाहे, हमें नमाज अदा करते हुए सुकून महसूस हो, है ना. तो ये बहुत ज़रूरी है, जो इस कोर्स के ज़रिए हमें ये फ़ायदा हासिल हो रहा है. कुरान के साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है, नेक अमाल और अरबी बोलचाल, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं इंशाल्लाह. अल्लाह ताला सूरतुल कमर में 4 बार रिपीटेडली कह रहे हैं. अल्लाह का एक दफ़ा कह देना ही काफ़ी है, बहुत बड़ी बात है. लेकिन अल्लाह ताला बार बार हमें यकीन दिला रहे हैं कि कुरान आसान है. ये एक्सक्यूज मत करो कि कुरान मुश्किल है. तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, आइए हम इसको सुनते हैं. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن मुद्दकिर. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अलबत्ता यकीनन हमने आसान बनाया है कुरान को जिक्र के लिए. और जिक्र अरबी में होता है समझना, नसीहत लेना, याद करना. इन सब चीजों के लिए कुरान आसान है. अल्लाह ने फरमा दिया फहल में मुद्दकिर, तो क्या कोई है जो इस पे गौर करे? अंदाजा लगाएं, अल्लाह ताला पुकार रहे हैं, क्या कोई है तुम में से जो इसे समझेगा? और अगर हम अल्लाह की इस पुकार के बावजूद हम समझने के लिए नहीं आ रहे, हम अपनी लाइफ में कुरान को समझने का टाइम नहीं निकाल रहे, बाकी सब कर रहे हैं, तो कितनी बेअदबी की
ڈسرسپیکٹ کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس پر انشاءاللہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگایا کریں. اللہ سے کنیکشن کا یہی طریقہ ہے دنیا میں، اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اب تک اگر ہم ریویو کرتے ہیں، ہم نے لیسن 5 تک اسٹڈی کیا ہے. آج 6th کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو 5 لیسنز میں ہم نے تعوذ، سورۃ الفاتحہ اور اذان کو اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے. اور ان ساری چیزوں کو بہت ڈیپلی کنیکٹ کر کے انڈرسٹینڈ کیا ہے، تاکہ جب ہم تعوذ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں شیطان سے حفاظت کی، سورۃ الفاتحہ قرآن میں ریسائٹ کریں یا نماز میں ریسائٹ کریں، تو ہمیں پتہ چلے کہ کون سی 12 ہیبٹس ہمیں ڈیولپ کرنی ہے، اور وہ ساری باتیں محسوس کر کے دعا کے انداز میں اللہ سے محبت کے اظہار میں ہم اس کو پڑھیں. اذان سنیں تو کون سی باتیں ذہن میں رکھنی ہے، کل کے لیسن میں بتایا تھا. اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی تک آپ کی کل والی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن آپ کے گروپ میں شیئر نہیں ہوئی. تو اس کے لیے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد آج کی اور کل کی کلاس کی ریکارڈنگ جلد سے جلد آپ کو گروپ میں مل جائے گی. تو جنہوں نے اذان کی کلاس کو اٹینڈ نہیں کیا تھا کل، وہ اس کو سن سکتے ہیں. گرامر میں بہت مزے کے کانسیپٹس ہم نے اسٹڈی کیے ہیں، اور جن میں 2 ٹیبلز ہیں، کچھ اسم فعل حرف کیا ہوتے ہیں، مذکر واحد سے جمع کیسے بنتا ہے، اور کل ہم نے 3 حروف پڑھے تھے. آج ہم اگلے 3 حروف پڑھیں گے. تو لیسن بہت ہی آسان ہے. یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ اچیو کر رہے ہیں. آج لیسن 6 میں ایک تو جو اذان ہم نے کل سیکھی تھی نا، اس کے اندر اضافی کلمہ جو ہم فجر میں سنتے ہیں، ہم اس کو سمجھیں گے. اقامت کیا ہوتی ہے، وضو کے بعد کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، یہ آج ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. اور گرامر کے جیسا میں نے آپ کو بتایا 3 حروف کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ بہت آسان ہے. تو آج کا لیسن بہت آسان ہونے والا ہے، انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ آج کی کلاس میں بھی موجود رہیں گے تو کئی ہزار لفظ مزید سیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں ہر روز. تو آج لیسن 6 کے بعد 1 سے 6 تک کل آپ نے 63 ورڈز سیکھے ہوں گے آج جو مکمل ہوں گے. اور آج کا لیسن ختم ہونے تک قرآن کے 23,267 ورڈز ہمیں سمجھ آ جائیں گے، کیونکہ یہ 63 ورڈز قرآن میں اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اور ہمارے دماغ کی بیٹری جو خالی تھی وہ یہاں تک پہنچ جائے گی. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گرین کلر میں، یہاں تک فل ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 23,000 سے بھی زیادہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. فجر کی اذان میں مؤذن صاحب باقی اذان کے الفاظ دہراتے ہوئے ایک خاص سٹیٹمنٹ بولتے ہیں جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں نہیں بولتے. وہ کون سی سٹیٹمنٹ ہے؟ وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے. الصلاۃ خیر من النوم، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں 2 دفعہ مؤذن صاحب دہراتے ہیں. اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب، کیونکہ عام طور پہ انسان سو ہی رہا ہوتا ہے، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ کیا ہے اپنے نبی کے تھرو، اور ہماری ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہے کہ ہمیں رات ایک خاص وقت میں آرام کرنا چاہیے، نیند لینی چاہیے، اور پھر صحیح وقت میں اٹھنا بھی چاہیے. جیسے صحیح وقت پہ سونا ضروری ہے صحت کے لیے، اسی طرح صحیح وقت پر اٹھنا بھی صحت کے لیے ضروری ہے. اگر ہم دوپہر تک سوئے رہتے ہیں تو یہ ہماری ہیلتھ پہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنسز بھی اس چیز کو پروو کر رہی ہیں اب. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیونکہ ہم سوئے ہوتے ہیں تو مؤذن صاحب کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز، خیر، بہتر ہے، من سے، النوم، نیند، نماز بہتر ہے نیند سے. تو جو پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نماز. یہ ورڈ ہم ابھی پچھلے کل پرسوں بھی ہم نے کہیں نہ کہیں اسٹڈی کیا ہے. اور اگر اس کا لفظی معنی دیکھیں، لٹرل میننگ ڈکشنری میں، تو آپ ایک معنی صلات کا دیکھیں گے، بدنی عبادت، فزیکل ایفرٹ لگاتے ہوئے ہم جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کو صلات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لفظی معنی یہ ہے. اصطلاحی طور پر ہم صلات کا لفظ دن میں جو 5 فرض نمازیں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ تہجد کی نماز ہے، یا باقی نفلی نمازیں ہیں، ان کے لیے صلات کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، یہ عربی کا لفظ ہے ہی نہیں. آئی بلیو کہ آئی تھنک انفارمیشن یہی ہے کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، پرشین کا. اور پرشین کا جو لفظ ہے، اس کو ہم نے اگر روٹین میں ہم اس کو بولتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ پرفیکٹ لفظ ہے صلات. تو وہ ٹرم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کی، اگر اس کو استعمال کیا جائے تو سب سے بڑی بات ہے. صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء. ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتے ہیں صلات کو قائم کرنا ہے، پڑھنا کہیں بھی نہیں لکھا. اسی لیے ہم بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا دنیا کے کاموں کی طرف ہوتا ہے.
قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں، ان احساسات کو لے کر آنا ہے جو نماز میں آپ ایکٹ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سبمیشن، اللہ کے سامنے گھٹنے پکڑ کے جھک جاتے ہیں، سبمیشن ہے نا، کہ اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، سر بھی جھکا ہوا ہے، جو تو کہے گا وہی ہوگا. پھر پوری طرح سجدے میں اپنا ناک اپنا ماتھا تک زمین پہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ تو سب ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہم وہ کہیں کریں گے، وہ کہیں گے جو تو چاہتا ہے. تو اس چیز کو، ان ایکشنز کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنا، اور جو الفاظ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کو جو اس کورس میں ہم سمجھ رہے ہیں، ان سب کو فیل کرتے ہوئے ہماری روح اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ ہوتی ہے صلات کا قیام، زندگی میں اس کا اثر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھنا اگر ہم بولتے ہیں، ہم نے اس کو اس حد تک ہی رکھا ہوا ہے اور ہمیں لگتا ہے بس وہ کافی ہے، تو یہ بالکل کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اوکے. خیر کہتے ہیں بہتر کو، بہتر چیز، بیٹر، اچھی چیز. ٹھیک ہے، من النوم، نیند سے، یعنی نیند سے بہتر ہے نماز، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اسٹیٹمنٹس جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہے، ذرا دھیان سے پڑھ لیں. نیند موت کے برابر ہے، نماز اصل زندگی ہے نا. انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اس کو دنیا کا کچھ پتا نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، نیند اللہ کی نعمت ہے، وقت پر سونا اور وہ سب ایک انسان کی جسمانی ضرورت ہے. نیند آپ نے وقت پہ نہ لی ہو، آپ کام ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ پراپر نیند نہ لیں. لیکن نیند اپنے لمٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ بس آرام کی حد تک نیند لو، یہ نہیں کہ دن رات سوئے رہو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ سو گے تو تمہارے اپنے جسم کے لیے وہ نقصان کا باعث ہوگی. لیکن اصل زندگی کیا ہے؟ صلات، یعنی اللہ سے کنیکشن اصل زندگی ہے. آرام کرو، اپنے آپ کو ریفریش کرو، جیسے ہم چارج کرتے ہیں موبائل کو، تو سونے سے انسان ریچارج ہو جاتا ہے، اور پھر باقی ساری لائف میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرو صلات کے ذریعے، اور ڈفرینٹ کام کرو جن سے اللہ خوش ہو. اس میں تمہاری زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملے گی، پرماننٹ لائف تمہاری اچھی ہوگی. نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے. اگر ہم گہرے نیند میں سوئے ہوں، گرمی ہے، سردی ہے، اس وقت ہوتا ہے اب نیند چھوڑ کر اپنے اللہ کے لیے آ جاؤ، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. عموماً نیند جسم کے لیے سکون ہوتی ہے، لیکن نماز جو ہے وہ روح کے لیے سکون ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فجر کے وقت اگر ہم سوئے رہیں تو وہ جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. ابھی کے ڈاکٹرز یہ بات بتاتے ہیں اپنے پیشنٹس کو. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ باقی فوائد تو چلے ہیں، اللہ کی ہر بتائی ہوئی بات میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں فائدہ بھی لینا چاہیے. لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فائدے کے لیے کر رہے ہیں، مقصد یہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کی خاطر میں یہ کام کروں گا، اللہ کی بات ماننا میری ذمہ داری ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں، اس لیے کرنا چاہیے. فائدہ تو مل ہی جاتا ہے، اللہ کی بات ماننے میں تو ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ فائدہ لینا. ٹھیک ہے، اوکے. علم، علم کی سلائیڈ آ گئی ہے، ورڈ میننگ ریوائز کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے یاد کرنے کی، ابھی آپ کو یاد ہو جائے. الصلاۃ، نماز، خیر، بہتر ہے، من النوم، نیند سے. کتنی پیاری بات مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیند بھی تمہیں اللہ نے دی ہے، بستر بھی جن پہ تم سکون سے سوئے ہو، ہے نا. لیکن اسی اللہ نے کہا ہے کہ اب مجھ سے ملاقات کرو، بہت سو لیا، اسی وقت آؤ اور ملاقات کرو. تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، وہ اللہ جو تم ساری رات سوتے ہو، اللہ تمہارا خیال رکھتا ہے. اللہ تو سوتے بھی نہیں ہے کبھی، تم سوئے رہتے ہو لیکن تمہاری ہارٹ بیٹ اسی طرح چلتی ہے، تمہیں سانس آ رہا ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے، تمہارے ناک کان میں مچھر نہیں جاتے، ایسے ہی ہے نا. تمہاری ساری رات تم تو سوئے ہوتے ہو، تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ. تمہیں رزق دے رہا ہے، آکسیجن، کیا کچھ عطا کر رہا ہے. اس کا حق ہے کہ تم اب اپنی نماز چھوڑ کے اس کے لیے آؤ. ٹھیک ہے، یہ بات کہی جاتی ہے. تو پھر اگر انسان اس کے بعد بھی نہ اٹھے، تو پھر جو انسان کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جو ہم نے کل اسٹڈی کیا تھا، کتنے اچھے سے ہم نے سمجھا تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کہتے تو سب ہیں، لیکن پروف کون کر رہا ہے اس کو؟ اگر پھر بھی ہم سوئے رہے، اس کا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نیند اللہ سے زیادہ بڑی ہے، ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اس لیے ہم اٹھ ہی نہیں رہے. زبان سے کہہ دینا کافی تو نہیں ہوتا نا، پروف کرنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں جناب. اس کے بعد اذان آپ نے سمجھ لی تھی، اذان ہوتی ہے، اور فجر کی اذان کا کلمہ آپ نے دیکھ لیا جو اضافی ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مسجد میں افراد نماز کے لیے جاتے ہیں
اور عام طور پر آف کورس بوائز کی روٹین ہے پاکستان انڈیا میں تو کہ وہی مساجد میں جاتے ہیں، ادروائز تو جو ایک نبی کے زمانے میں بھی اور ابھی بھی عرب کنٹریز میں ہر جگہ مساجد میں صرف مرد حضرات نہیں جاتے، خواتین بھی جاتی ہیں، ان کے لیے الگ ایریاز ہوتے ہیں، باقاعدہ باجماعت نماز ہوتی ہے. تو یہ بس خیر اختلافی باتوں کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا ہوتا اس کلاس میں، لیکن ایکچولی مساجد سبھی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. سو اقامت میں کیا ہوتا ہے، جب اذان اور اقامت میں فرق یاد رکھیں. اذان اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے جو دنیا میں بکھرے ہوئے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. کوئی اسکول میں ہے، کوئی کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، اپنی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے. تو اذان میں مؤذن صاحب مائک لے کے اناؤنس کرتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ. جیسے اگر ہمارا کوئی باس ہو اور وہ کہے ہم جتنے مرضی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں، ہم کہیں گے فوراً جاؤ، باس نے بلایا. اللہ سے بڑا باس تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تو رب ہے، خدا ہے، کریٹر ہے. تو اللہ بلا رہا ہے تو آ جاؤ، یہ ہوتی ہے اذان. اور اقامت، اذان باہر کے لوگوں کے لیے اعلان ہوتا ہے، اقامت مسجد کے اندر جو آ چکے ہیں ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ آ گئے، کوئی وضو کر رہا ہوگا، کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی شاید آرام کرنے لگ گیا ہو، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہو، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں. تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں، اقامت کہتے ہیں. تو وہ اعلان ہوتا ہے مسجد کے اندر کہ سب لوگ آ جائیں، صفے اپنی لائن بنا کے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، نماز شروع ہو رہی ہے. تو یہ دونوں اعلان ہوتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح کہا جاتا ہے. قد قامت الصلاح ریپیٹ کیا جاتا ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. قد کا مطلب ہے البتہ، آلریڈی. ٹھیک ہے. شیورلی، اس طرح کی ٹرمز اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی ہمیں اگر دعوت دے کہ آپ نے آج دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھانا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی، آپ اگر آپ خوشی سے ایکسیپٹ کریں دعوت تو آپ کہتے ہیں بس سمجھو میں آ گیا. حالانکہ آپ آئے تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کہتے ہیں سمجھو آ گیا. یہ وہ والا احساس ہے قد کے اندر. سمجھو کہ کام ہو گیا، البتہ آلریڈی ہو چکا، سمجھو. ٹھیک ہے. قامت کہتے ہیں کھڑی ہو گئی. قیام ہوتا ہے نا کھڑی ہوئی کنڈیشن، نماز میں جتنی نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام ہے. تو یہ عربی کا لفظ ہے. قامت اسی سے ہے، کھڑی ہو گئی. کیا کھڑی ہو گئی؟ الصلاۃ، نماز. عربی کی ٹرم میں لفظ صلاۃ مونس کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ قامت بھی مونس آ رہا ہے. اب یہ مونس کیوں ہے، یہ آپ انشاءاللہ اسی کورس کے آخری لیسنز میں جائیں گے نا، آئی تھنک 15 لیسنز کے بعد یا شاید اس سے پہلے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ قامت کیسے مونس بنتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا. نہیں، آئی تھنک لیسن 19 میں آپ کو بتایا جائے گا. یس. ٹھیک ہے. تو صلاۃ کھڑی ہو گئی، امام صاحب کہہ رہے ہیں نماز کھڑی ہو گئی ہے، سب لوگ ریڈی ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اذان باہر کے لوگوں کے لیے اعلان ہے اور اقامت مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں تک پوائنٹ سب کو سمجھ آئے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی اس جو 2 اسٹیٹمنٹس ہم نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی ایڈ کرنا چاہیں بات اپنے کلاس فیلوز کے لیے تو آپ بات کر سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے. کوئی پوائنٹ ایسا؟ جی ارہم، مائک آن کریں. ارہم کہاں چلے گئے؟ بھی ہینڈ ریز تھا ان کا. ارہم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ ہینڈ ریز کر لیں. اوکے، آئی تھنک مسٹیکنلی ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں ہم. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. ٹھیک ہے. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار یہ کون سے ہیں؟ اب وضو کا ذکر کیوں آ گیا؟ کیونکہ وضو ایک تو صفائی اور ایک پاکیزگی، یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں. سب سے بڑھ کے ایک مسلمان کو اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے. پاکیزگی اور صفائی دونوں چیزیں ساتھ ہیں ہمارے دین میں. اور پھر اللہ نے سکھایا ہے کہ کیسے آپ کو پاک صاف رہنا ہے. آپ کا دل، آپ اندر سے بھی پاک رہو، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کا جسم کتنا پاک صاف رہنا چاہیے، آپ کا لباس پاک صاف رہنا چاہیے، کوئی پاکیزگی نجاست نہ ہو. آپ باتھ روم یوز کرتے ہیں تو بھی آپ کو کتنا صفائی کا خیال رکھنا ہے. آپ جو ہے وہ جہاں سوتے ہیں رہتے ہیں، آپ کا بستر، آپ کے آس پاس کی جگہیں، آپ کی ہر جگہ آس پاس آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ ہمارا دین کی بیسکس ہیں، یہ ایک مسلمان کی ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ جو پاکیزگی کے لوازمات ہیں کہ غسل کتنا امپورٹنٹ ہے اور کب کب امپورٹنٹ ہے، اور پھر وضو کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بغیر عبادات مقبول ہی نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے آپ کی صلات. تو وضو امپورٹنٹ حصہ ہے، اس لیے ہم اس کو بھی ساتھ پڑھتے ہیں.
تو وضو کے آف کورس جو ہے وہ فرائض سنت کے مطابق ہم ڈیٹیل میں کرتے ہیں. 4 فرض ہیں، یعنی آپ کسی وجہ سے اگر سنت کے مطابق وضو پورا نہیں کر پا رہے تو بھی 4 چیزیں آپ کو کرنی ہے تو آپ کا وضو ہوگا. کوئی بتانا چاہے گا یہاں پہ کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو فرض ہیں؟ تھوڑا سا تاکہ ریکال ہو جائیں سب کو. وضو کے لیے 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جی بنت اقبال مائک آن کریں اپنا. السلام علیکم. وعلیکم فرسٹ السلام. فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک اچھی طرح فیس واش کرنا ہے، اور کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے. اور ہوں تھرڈ ہے چوتھائی سر کا مسئلہ، یہ ہوں فرض ہے. اور فورتھ آپشن ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے. بالکل صحیح سچا بنت اقبال، تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو سب اسٹوڈینٹس کلاس کے بڑے چھوٹے سن لیں، سب کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ فرائض ہیں، مطلب یہ 4 چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا. ویسے تو سنت کے مطابق کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ سب ہے، سب کرنا چاہیے. نبی نے جو طریقہ اپنایا آف کورس وہ ضروری ہے، کیونکہ منہ کے اورل آپ کے منہ کے اندر کی صفائی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مسواک کیا کرتے تھے ہمارے نبی کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے کسی جو منہ سے کوئی پرابلم نہ ہو. ویسے انٹرنلی اپنے لیے بھی ہیلتھ چاہیے، آس پاس والوں سے اپنے بات کرنی ہے، صحت کے لیے بھی ضروری ہے سب چیزیں. ہم سب کو پتہ ہے ہمارے نبی کی پاکیزگی اور صفائی اور سب چیزوں کا. تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں جو سسٹر نے بتائی ہیں. اب وضو آپ نے کرنا ہے تو وضو کے ساتھ بھی، کیونکہ ہر چیز یو آر ڈوئنگ فار دی سیک آف اللہ، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو یہاں اب کون سی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وضو کرنے سے پہلے؟ آپ کہتے ہیں بسم اللہ، نام سے اللہ کے. بسم اللہ کی ڈیٹیل آپ لیسن 2 میں اسٹڈی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور وضو کر لیا. اب وضو کر کے اب جو ہے وہ ایک کوشچن میرے پاس آتا ہے کہ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے واش رومز ہوا کرتے تھے نا، تو ٹوائلٹس کموڈز وغیرہ کا سسٹم الگ واش روم میں ہوتا تھا، اور باقی نہانے غسل کرنے کے لیے منہ ہاتھ دھونے کے لیے الگ ہوتا تھا. اب وہ سسٹم ہے نہیں، آج کل اکٹھا ہی ہوتا ہے پورا باتھ روم کا سسٹم واش روم کا، صحیح ہے نا. تو اس چیز کا سوال آتا ہے کہ پھر ہم کیسے پڑھیں؟ تو اٹس اوکے، واش روم انٹر ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، اور وضو کر کے جب جیسے ہی باہر آپ ایگزٹ کریں، ویسے بھی تو باتھ روم انٹر ہونے اور ایگزٹ کی دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے، ضرور ضرور. آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیاطین جن ہوتے ہیں باتھ رومز میں بھی، ایسی جگہوں پر بھی شیاطین، ان سے حفاظت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آئیں. تو وضو کر کے آپ واش روم سے باہر قدم رکھیں تو آپ اس ٹائم یہ دعا پڑھ لیں، باتھ روم میں آپ نہ پڑھیں، پاکیزگی کے لیے کہ اللہ کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ وضو کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھیے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ جو ہے نا 2 حصوں میں اس کو، اٹس ویری امپورٹنٹ سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو. ایسے زیادہ تر ورڈز آپ نے پچھلے دنوں پڑھے ہیں. تو ایک تو حصہ یہ آ رہا ہے آپ کا، گواہیاں دے رہے ہیں آپ، 2 چیزوں کی شہادت آپ کو دینی ہے. یہ دیکھیں میں اس کو ایک سرکل کے اندر آپ کو شو کر دیتی ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا نہیں الہ معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ آپ نے کل کی اذان میں بھی یہ سینٹنس پڑھا تھا. پھر آپ کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے، نہیں کوئی پارٹنر اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اللہ کو کسی پارٹنر کی، سپورٹر کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر آپ دوسری شہادت کیا دیتے ہیں؟ وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، کس کے؟ اللہ کے. وہ رسولہ اور اس کے رسول ہیں. تو پہلے تو آپ وضو کے بعد بھی یہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کے لیے بیس ہیں. ایک وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور ایک محمد کو فالو کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اللہ کے رسول ہیں ہماری طرف، تو ان کو فالو کرنا ہم پہ فرض ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں اذان میں بھی ہو رہی ہیں، یہ باتیں نماز میں بھی، تشہد میں بھی آئیں گی، ہم سمجھیں گے. پھر وضو کے بعد بھی مطلب اتنی بار اللہ تعالیٰ دن میں ریپیٹ کرواتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے اگر تم مسلمان ہو. یہ کانسیپٹ تمہارا، ٹھیک ہے، تمہارا بلیف اور تمہارا عمل دونوں. پھر وضو کے اگلے حصے میں ہم 2 دعائیں مانگتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آخر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ 2 دعائیں. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ اجعلنی مجھے بنا دے، من التوابین ان میں سے جو خوب توبہ کرتے ہیں. جن انسانوں سے دنیا میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ معافی مانگ لیتے ہیں، انہیں گلٹ ہوتا ہے، انہیں شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں. متطہرین پاک رہنے والے، پاک صاف رہنے والے. تو میں نے آپ کو یہیں پہ سمجھا دیا. اب ان ورڈز کو ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ دعا مانگی جاتی ہے وضو کے بعد. لیٹس سی
ان ورڈز کو ذرا دیکھتے ہیں. اور ایک اور بات، یہ دعا پڑھنے کے ساتھ ویلیو کیا ہے. سلائڈ پہ آپ کو بڑی سی اسمائلی نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت بہترین بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے، اے میرے بندو، میری امت کے لوگوں، تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے گا. دھیان سے وضو کیوں؟ ہماری سسٹر بتا رہی تھی کم سے کم جو فرائض ہیں اچھی طرح پورے کریں. اب آپ کے بازو ہیں، آپ نے واش کرنے ہیں وضو میں، کونیوں تک نہیں کرنے، کونیوں سمیت کرنے ہیں. اچھے سے آپ کلین کریں گے، ویٹ ہوگا، دھلے گا آپ کا جسم کا جتنا حصہ بتایا جا رہا ہے. یعنی دھیان سے وضو کرے گا جو شخص، اور پھر وہ یہ دعا مانگے گا، پڑھے گا، اظہار کرے گا، ایکنالج کرے گا جو باتیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں وضو کی دعا میں. اس کے لیے اس کا پروٹوکول یہ ہوگا قیامت کے دن کہ جنت میں انٹری کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی آپ لائن میں لوگ جا رہے ہیں جنت میں آپ بھی آ جاؤ. اس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 کھولے جائیں گے جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے. یہ کورس میں نے کیونکہ کئی دفعہ الحمدللہ اس کو پڑھانے کا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے، تو ایک دفعہ کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس نے کوشچن کیا کہ اس کی اتنی بھی کیا ضرورت ہے، جنت میں کہیں ایک جگہ سے رستہ مل جائے اتنا ہی بہت ہے، 8 دروازوں کا کیا ہی فائدہ ہوگا. تو اصل میں ان کو یہ بتایا کہ اٹس اباؤٹ پروٹوکول. آپ یہ دیکھیں، آپ کہیں جاتے ہیں، آپ نے کوئی کرکٹ میچ دیکھنا ہو، فٹ بال کا میچ ہو، آپ کو ٹکٹ ملتی ہے فلاں جگہ سے آپ نے انٹر ہونا ہے. اگر کوئی بہت ہی وی آئی پی شخص ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ سے جائے گا، لیکن اس کو اجازت ہوتی ہے وہ جہاں چاہے جائے، جس دروازے سے چاہے انٹر ہو. تو یہ کتنی ویلیو کی بات ہوگی، اتنی تکریم اور اتنی عزت دی جائے گی اس شخص کو، وارم ویلکم کیا جائے گا جنت میں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اتنی بڑی کامیابی کے لیے ہم اس دعا کو سمجھتے ہیں. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ کے. یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد گواہی دو اگر تم مسلمان ہو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ تم کسی کو اپنا معبود مانتے ہو، نہ تم کسی کی عبادت کرتے ہو، نہ تم کسی کی اطاعت کرتے ہو. عبادت اطاعت ہی ہے نا بیسیکلی، ٹھیک ہے. اور ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کی زبان پر، اور اس کا عمل بھی اس کے مرتے وقت اس کے مطابق ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، ہے نا. پھر کہا جا رہا ہے وحدہ، وہ اکیلا ہے، وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا تیسرا کوئی ریلیٹو، کوئی ماں باپ، کوئی اولاد، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ ایک ہے، ایک، دی ون اینڈ اونلی. لا شریک لہ، یہ کیا ہے؟ لا کا مطلب نہیں، شریک کوئی شریک پارٹنر، لہو اس کا یا اس کے لیے، ٹھیک ہے. شریک کی کا پلورل ہوتا ہے شرکا، شریک کا پلورل شرکا، زیادہ سارے پارٹنرز ہوں تو انہیں شرکا کہتے ہیں عربی میں. لہو اس کے لیے. اب آپ نے یہاں پہ غور پتہ کیا کرنا ہے، آپ یہ ذرا غور سے دیکھیں، اللہ کو ایک ماننا، ونس آف اللہ، اللہ کی توحید کی ویلیو چیک کریں ذرا کہ ایک ہی بات کو 3 انداز میں اللہ تعالیٰ ریپیٹ کروا رہے ہیں. ایک ہی بات 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے. پہلے کہا جا رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو، مانو اس بات کو، حلف اٹھاؤ، اپنے دل کو بھی بتاؤ اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کوئی معبود نہیں مانتے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. بات ہو گئی نا، بات ختم. لیکن نہیں، دوسرے الفاظ میں انسان کہہ رہا ہے وحدہ، وہ اکیلا ہے، پھر بھی بات مکمل نہیں ہوئی. تیسرے انداز میں انسان وہی بات کہہ رہا ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. مطلب تو ایک ہی ہوا نا، لیکن 3 انداز میں دہرانے کو کہا جا رہا ہے. دیکھیں ذرا، اتنی ویلیو ہے ونس آف اللہ کی، اس میں کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو شرک، ابھی یہ ہوتا کیا ہے ونس آف اللہ، اس کو ہم لیسن 11 میں اور مزے سے پڑھیں گے جب ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. 4 سٹیپس ہیں، 4 فیزز ہیں جن کو سمجھنا پڑے گا اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ لیسن 11 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو شرک، اللہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا وہ کوئی معافی نہیں دی جائے گی جو شرک کرے گا، اس چیز میں کوئی معافی نہیں ہے. تو اس بات کو، اس پہ ہمیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسے کام میں نہ پڑ جائیں، کسی ایسے عمل میں کہ اللہ کے جو حق حقوق ہیں اس میں ہم کسی اور کو شامل نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے کر سکتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں، ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس معاملے میں کئی لوگ غور نہیں کرتے لیکن شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں کہ فلاں میری مدد کر سکتا ہے، میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو فلاں شخص کے پاس جاؤں، فلاں بنگالی بابا کے پاس جاؤں، وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا. یہ ساری چیزیں شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ
شاید جہالت میں، ناسمجھی میں ان رستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا دین، اپنا سب کچھ تباہ کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے رہا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کچھ دے سکے. اگر اللہ کا پلان نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ اگنور ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاید آپ کی طرف فوکس نہیں ہے. اللہ کا ایسا نہیں ہوتا. اللہ اتنا بڑا ہے، اس کا فوکس ہر چیز پہ ہر وقت ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے اگر آپ کو کوئی چیز عطا نہیں کرا، اس کی مرضی ہے. اللہ سے مانگے، اللہ سے کنیکشن بنائیں، وہ جو دے گا بہتر دے گا. لیکن اگر وہ نہیں دے رہا، اس پہ راضی رہیں. یہ مت سوچیں اوکے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا تو فلاں دے سکتا ہے. باقی سب اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے ایمان کا لیول، اللہ پہ ٹرسٹ، اللہ پہ توکل. ٹھیک ہے، اوکے. علم، ریپیٹ کر لیں ان ورڈز کو. وحدہ اکیلا ہے، ہو وہ. ہم نے پڑھا تھا نا رب ہو، رب ہم، یہ وہ والا ہو ہے. لا نہیں ہے، شریک کوئی شریک یا پارٹنر. لا لیے، ہو اس کے لیے یا اس کا، آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے وہ اشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، جیسے ایک نام ہوتا ہے عبد اللہ، اسلام میں خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کا بندہ. بندہ مطلب سلیو. اسی طرح عبداللہ کی جگہ اگر ہم کہیں عبدہ، اس کا مطلب ہے اس کا بندہ، یعنی وہ اللہ اس کا بندہ. اللہ ناؤن ہے، اس کی جگہ پروناؤن ہے اس، وہ. ٹھیک ہے، عبد ایک بندے کو کہتے ہیں، اور زیادہ بندوں کو عباد کہتے ہیں عربی میں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں وہ رسول، وا کا مطلب اور ہے. رسول، رسول جس کو بھیجا گیا ہو، جس کو اللہ نے کوئی ڈیوٹی دے کے بھیجا ہو. تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہم تک کہ ہم دین، وہ آ کر ہمیں دین سمجھائے. تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں. ٹھیک ہے، ہو اس کے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ چل گیا یہاں پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فائنل پروفٹ ہے، وہ کوئی اللہ کی فیملی نہیں ہے جیسے کرسچنز کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، وہ کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پروفٹ ہوں، میسنجر ہوں. لیکن کرسچنز نے خود سے فالس اب چیزیں شامل کر لی، اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. اہل کتاب جو لوگ جیوز اور کرسچنز اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں، تو اس لیے وہ فالس ریلیجن پر ہیں، ہے نا. کیونکہ اللہ یہ بات تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر بنایا جائے. جبکہ اللہ کے آخری نبی جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، فیوریٹ پرسن ہے اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں his slave and his messenger. ٹھیک ہے، تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ رب ہی رب ہے. اٹس ویری کلیئر. علم، ٹرانسلیشن دیکھ لیں. وا اور اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدو بندے ہیں، ہو اس کے، وا اور رسول رسول ہیں، ہو اس کے. ٹھیک ہے، آخر میں جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہیں اللہم، اے اللہ. یہ ورڈ ہوتا ہے اجعلنی، آپ پڑھیں نا اللہم اجعلنی. اگر اللہم الگ کیا جائے تو جیم پہ جزم ہے، اس سے پہلے اجعل بنتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے سسٹر سمیہ کو کیسے پتا ہے؟ ابھی آپ جب چلیں گے انشاءاللہ آئی تھنک لیسن 15 16 17 میں کہیں آپ کو پتا چلے گا اجعل کہاں سے آ رہا ہے. بہت مزے کا ہے. اس کا یہ اشارہ ہوگا بنا دے، اجعل تو بنا دے، اجعلو تم سب بناؤ. ابھی میں یہ پڑھا نہیں رہی، آپ کو انٹروڈیوس کرا رہی ہوں کہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. یہ پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا. یہ والے اشارے بھی ہم کریں گے ہاتھوں سے، تم یہ کام کرو، تم یہ کام نہ کرو. بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو اجعل اس کو بولتے ہیں تو بنا دے، نی مجھے. جیسے ہم نے کہا تھا نا ربی میرا رب، اسی طرح اجعلنی بنا دے مجھے، میں. یہ جو چھوٹی یا اردو والی ہوتی ہے نا، یہ عربی میں یا اپنے لیے یوز ہوتی ہے. ربی میرا رب، دینی میرا دین، اجعلنی مجھے بنا دے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے نون کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ یہ ویسے تو چھوٹی یا لگانے سے میرا کا معنی آتا ہے، لیکن اس کو پچھلے لفظ سے اگر جوڑا جائے اور اس سے پہلے جزم آ رہا ہو تو جوڑنے کے لیے نون کی ضرورت پڑتی ہے. یہ عربوں کا ایک سٹائل ہے، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، من المتطہرین، یہ دیکھیں اجعلنی بنا دے مجھے، یہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے. من سے، اس سے پچھلے لیسنز میں آپ نے من پڑھا تھا. کسی کو یاد ہے کہاں پڑھا تھا؟ ریز کریں ہینڈ ذرا اگر آپ بتا سکیں. آپ نے کون سے حصے میں من پڑھا ہے؟ جی، رباب زہرا بتائیں گی مجھے اگر ان کو یاد ہے. رباب مائک آن کر سکتی ہیں آپ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. वेरी नाइस. तो मिन का मतलब क्या हुआ? से. मिन शैतान, शैतान से हमने पढ़ा था ना औज़ु बिल्लाह में. तो मिन से, किससे? अत्तवाबीन, तौबा करने वालों, यानी तौबा करने वालों में से, इसका मतलब हुआ. ये एक वर्ड होता है ताबा. कोई पलटा, यूं कोई जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वहां से वापस पलट गया, उसको कहते हैं वो पलटा, ताबा. ताइब, पलटने वाले आदमी को कहते हैं कि वो ताइब है, क्योंकि वो कहीं जाते जाते पलट गया. तवाब कहते हैं जो बार बार जाते हुए वापस पलटे, बार बार कहीं जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है. तो अरबी में इस हिसाब से जो तवाब बनता है ना, उसका मतलब होता है एक इंसान, क्योंकि शैतान हर वक्त उसके साथ है, उसको बहका रहा है, गलत काम करता है वो जो अल्लाह ने मना किया है, गलती गुनाह छोटा बड़ा जो भी, लेकिन उसके अंदर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, उसको जैसे ही एहसास होता है, गलती गुनाह की तरफ चलते चलते वो वापस अल्लाह की तरफ पलटता है, फिर अल्लाह की तरफ वापस मुड़ कर आता है, नहीं 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 अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अब नहीं करूंगा. फिर अगर उससे गलती हो जाए फिर वापस पलटता है अल्लाह की तरफ. इसको कहते हैं तौबा करने वाला. अल्लाह को वो शख्स बहुत पसंद है जिससे जितनी दफा गलती हो अल्लाह की तरफ वो वापस पलटे. लेकिन जो शख्स एहसास ही ना करे, गलतियां करता जाए, उसके लिए फिर कोई माफी नहीं है. ठीक है. सो इस बात को अपने ज़हन में रखना है. और आगे चलते हैं. तवाब एक आदमी को कहते हैं, आपको याद है मैंने आपको बताया था, मुस्लिम अगर है एक मुसलमान आदमी, उसकी जमा बनाने के लिए वाव नून और या नून लगता है आखिर में. तो मुस्लिम एक आदमी मुसलमान, मुस्लिमून ज्यादा मुसलमान आदमी, मुस्लिमीन भी ज्यादा मुसलमान आदमी. अगर मुस्लिम के आखिर में दो पेश होगा तो जमा में वाव नून आएगा, मुस्लिमून. अगर मुस्लिम के आखिर में दो जबर या दो जेर होगा तो जमा में या नून आएगा, यानी मुस्लिमीन. इसी तरह तवाब एक तौबा करने वाला आदमी जो बार बार तौबा करता है, वापस अल्लाह की तरफ पलट कर आता है, अल्लाह को वो शख्स बहुत पसंद है. और अगर ज्यादा हो तो तवाबीन कहेंगे. कहीं तवाबून आता है, कहीं तवाबीन आता है. ठीक है. अब ये स्लाइड जो है ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. तौबा करने का तरीका यहाँ पे बता दिया, अल्लाह ताला गाइड कर रहे हैं. शराइत, कंडीशंस. सबसे पहले आपसे कोई भी गलती गुनाह आपसे हुई है, ठीक है, आप उस चीज के लिए क्या करते हैं? आपके दिल में यकीन होना चाहिए कि मेरे अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मुझे माफ करेगा अगर मैं दिल से, सच्चे दिल से माफी मांगूंगा. क्योंकि अल्लाह तो दिल के अंदर देख रहा होता है आप किस तरह सच्चे दिल से मांग भी रहे हो या नहीं. अब करना क्या है? पहले तो अल्लाह के सामने आपको एतराफ करना है कि गलती हुई है. कुछ लोग आपने देखे होंगे कहते होंगे गलती तो नहीं है, चलो फिर भी मैं तुमसे सॉरी कर लेता हूँ. ऐसी सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं होती. ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है ऊपर ऊपर से. अल्लाह से माफी मांगने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अल्लाह आई अंडरस्टैंड कि मैं गलत कर रहा हूँ. एतराफ करें, माने. दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है शर्मिंदगी, गिल्ट होना चाहिए कि अल्लाह मैं कभी भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जो आपको पसंद नहीं है. ये एहसास अल्लाह को पसंद है. ठीक है. तीसरे नंबर पे अल्लाह से वादा करना होगा और अपने आप से भी कि आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा. ठीक है. और फिर अगर ऐसी कोई गलती की है जिसको आप कंपेंसेट कर सकते हैं, दुनिया में किसी का नुकसान आपने कर दिया और आपकी वजह से शैतान ने आपके जहन पे कब्जा किया, आपने किसी की चीज उठा ली, आपने किसी की कोई चीज तोड़ दी, किसी की चोरी कर ली, खुदा ना खास्ता कभी नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए कुछ भी बुरा कर दिया, ठीक है, कुछ भी बुरा कर दिया, आप अगर उसको कर सकते हैं पूरा, दुनिया की चीज है वो, मामला हो सकता है, तो आप हर हाल में उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करें, उस नुकसान को किसी तरह पूरा करें. ठीक है. और पांचवें नंबर पे फिर क्या है? वो ये है कि जुबान से इजहार भी होगा. ये नहीं कि बैठे बैठे अल्लाह तो दिल से जानता है तो बस मैंने दिल में माफी मांग ली. नहीं, अल्लाह को बंदे से एफर्ट भी चाहिए. कुरान की आयत है ना, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए भी कोशिश करेगा. देता अल्लाह है लेकिन अल्लाह चाहता है पहले एफर्ट करो. तो बस ये नहीं कि मैंने दिल में तौबा किया, तौबा पूरा इजहार होता है, अल्लाह के सामने बैठो, मांगो. जैसे इंसान अपनी कोई पर्सनल चीज मांगता है, रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है, ये अब इंसान और बंदे के दरमियान है कि वो अल्लाह से कैसे माफी मांगता है. वो अस्तगफिरुल्लाह कहेगा, वो इस्तिगफार के बहुत से अल्फाज हैं, अरबी में कहे, उर्दू में कहे, पश्तो में कहे, किसी भी जुबान में कहे, अल्लाह ताला तो हर जुबान जानते हैं. तो वो इजहार करेगा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ करूं जो तुझे पसंद नहीं है. तो ये सारी चीजें आप स्टेप्स करेंगे तो इंशाल्लाह मुआफी होगी. अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह को तौबा करने वाला इंसान बहुत पसंद है. ठीक है. और दूसरी चीज हम वुजू में मांगते हैं, "ऐ अल्लाह एक तो मुझे तौबा करने वालों में से बना दे, और एक मुझे बना दे वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, वाह और इजअलनी बना दे मुझे, मिन से, अल मुतताहिरीन, मुतताहिरीन
पहले हमने कहा था तवाबीन, जो खूब तौबा करते हैं। अब हम कह रहे हैं मुतताहिरीन, जो खूब पाक साफ रहते हैं, खूब अपनी हर वक्त पाकीज़गी का, सफाई का ख्याल रखते हैं, इनसाइड आउट। वो ये अल्लाह के पसंदीदा। और आपको पता है फरिश्ते इतने नूर के बने हुए हैं, जब आप पाक साफ होते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भी, इंटरनली भी, आसपास की जगह भी, तो फरिश्ते आपके पास होते हैं और वो आपके लिए बॉडीगार्ड जैसे लोगों ने रखे हुए होते हैं ना, उनका काम करते हैं। हर बुरी चीज से बचाते हैं। वो कहते हैं ना, आप गिरते गिरते भी आपको संभाल लेंगे, एक्सीडेंट होते हुए भी बचा लेंगे, शैतान के करीब भी नहीं आने देंगे, आपके कामों में आपको हेल्प करेंगे जो आप करना चाहते हो। फरिश्तों का होना इतनी बड़ी आपके लिए ताकत की बात का बाइस है। लेकिन जो इंसान, सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो रहा होता है, पाक साफ नहीं रहता ना, फरिश्ते उससे, जितना वो पाक साफ नहीं रहता, फरिश्ते उतना दूर जाते हैं, उतना दूर जाते हैं। है ना, हमारे नबी कैसे पाक साफ रहते थे, खुशबू लगा के, हर वक्त पाक साफ। उन्होंने सिखाया है हमें ये। तो जब फरिश्ते दूर जाते हैं तो फिर शयातीन और नजासत वाली, जो वो शयातीन जो नाफरमान हैं, और जो जो नजासत वाली मखलूकात हैं, फिर वो आपके साथ होंगी, तो आपकी हर चीज़ में खबासत होगी, नहूसत होगी, चीज़ें खराब होंगी, आप बुरे रास्ते में ही चलते जाओगे, कोई आपके लिए बरकत नहीं, कोई कुछ ब्लेसिंग्स नहीं, कोई फ्रेश नहीं, कुछ भी नहीं, नुकसान होगा। फरिश्ते दूर चले गए हैं, अब कौन आपको, आपकी हिफाजत कौन करे? वो तो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, वो वाले जिन्नात जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब आप सोच रहे होंगे पाकीज़गी किस चीज की, जो बात मैं शुरू में कर रही थी, पाकी से मुराद क्या है? पाकी से मुराद है आपकी मकान की पाकी। मकान मतलब जगह, आपकी जो भी जगह है, घर, ऑफिस, जहां पर आप हैं, आपकी गाड़ी, आसपास की जगह। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली, कितनी बुरी बात है, कई लोग कि हम अपने घर की सफाई कर लें, अपना कूड़ा साथ वालों के घर के आगे कर लेते हैं। ये गलत है ना? ऐसे तो नहीं है, ये तो उल्टा और डबल गुनाह ले रहे हैं आप। ठीक है, तो खैर, आपको अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, आपकी वजह से किसी के लिए प्रॉब्लम ना हो, ये भी तो जरूरी है, दीन का हिस्सा है। लिबास की पाकी, आपका लिबास, जितने लिबास कपड़े आप पहनते हैं या जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपका बिस्तर, आप खुद, वो पाक साफ रहे, उसका एहतमाम आपको करते रहना होता है। ठीक है, बहुत जरूरी है। नजासत के साथ तो अल्लाह ताला एक्सेप्ट ही नहीं करते किसी भी चीज को, आपकी इबादत, अल्लाह का नाम लेना, कुछ भी नहीं। अकीदा, बिलीफ, आप सोचते कैसे हैं, आपका दिल कैसा सोचता है, आपका दिमाग कैसा सोचता है, आपकी जो सोच चल रही है वो पाक रहनी चाहिए, उसमें किसी के लिए बुरी बात ना हो। कोई बुरा ख्याल भी आए तो आप तावुज़ पढ़ें, अल्लाह से माफी मांगें कि शैतान की वजह से अल्लाह मुझे माफ कर। ठीक है ना, तो अपने अपने इन ख्यालात को अच्छा करें। उसके बाद ख्यालात की पाकीज़गी आ गई, बिलीफ्स के बाद। और फिर आखिर में लिखा है हर किस्म की पाकीज़गी, इनसाइड आउट। ठीक है, ये हमें सिखाई जा रही है, और साथ कहा जा रहा है दिन में कम से कम भी तुम 5 बार तो वुजू करोगे, कि 5 नमाजें हैं। और जो नेक लोग ख्याल रखते हैं कि हमारे साथ फरिश्ते रहें, अल्लाह की और फरिश्तों की मोहब्बत हमारे साथ हो, उनका, उनकी सपोर्ट हो, वो वैसे ही वुजू का ख्याल रखते हैं। वॉशरूम्स गए, जब थोड़े टाइम के बाद उन्हें वुजू की जरूरत पेश आई, वो वैसे भी वुजू में रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, नमाज के अलावा भी। हमें भी कोशिश करनी चाहिए हम सबको। ठीक है, तो ये दुआ याद रखने, पढ़ने से हमें याद दहानी मिलती है कि पाक साफ रहना है, और हम अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए। कितनी खूबसूरत बात है। अल्लम, अल्फाज के मानी देख लें एक नज़र, और फिर हम जो है वो ग्रामर की तरफ चलते हैं। आज की ग्रामर कल जैसी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये देखें, ये अल्फाज, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला नहीं, इलाह माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वहदहू, वो एक है, ला शरीका, नहीं कोई शरीक, पार्टनर, लहू, उसके लिए, वा, और, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, के, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद, अल्लाह ने अपने बंदे का नाम रखा है, और मोहम्मद का मतलब है जिसकी तारीफ की जाए। सुभान अल्लाह। तो अब्दुहु, उसके बंदे हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे, मेरी तरफ निस्बत करो, मेरा भी बंदा है ये। व रसूलु, और मेरा मैसेंजर है, मेरा भेजा हुआ है, मेरा रसूल है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, खूब तौबा करने वालों में से, वजालनी, और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन, खूब पाक साफ रहने वालों में से। तो एक तो इन चीजों पे अमल है, जो आपने सारी बातें कही, इन पे अमल भी हो, इनके मुताबिक लाइफ हो। और दूसरा, इसका इजहार करने से आपके लिए जन्नत ऐसे मिलेगी कि प्रोटोकॉल के साथ वार्म वेलकम करेंगे फरिश्ते, और कहेंगे तर आ जाओ, अल्लाह की तरफ से भी वेलकम होगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा फायदा मिल रहा है हमें इससे।
الحمدللہ. تو ماشاءاللہ اس ہفتے کئی لوگوں نے کتابیں منگوائی ہیں. بہت اچھی بات ہے. کتابوں سے وہ بتا رہے ہیں پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے اور بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے. اور آن لائن کتاب آپ کو گروپ میں مل گئی ہے, آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. پاکٹ بک سے آپ ضرور چیک کیجئے گا کہ لیسن 6 میں کتنے ورڈز ہیں, وہاں سے ریوائز کرنا اور بھی آسان ہوگا. اسمائل کیجئے. اور یہ دیکھیں اسکرین پہ بڑی سی اسمائلی آ رہی ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. ابھی جو لیسن ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. از دیر اینی کوشچن آج کے لیسن میں سے, یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. یہ جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور یہ ناہید خان بہت خوش ہیں ماشاءاللہ, اسمائلی سینڈ کیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. خوشی رہنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں. اور جی, تو گرامر کے حصے سے پہلے آپ تھوڑا سا ریفریش کر لیں, اپنی آئیز کلوز کر لیں تھوڑی سی, کیا نظر اپنی اسکرین سے ہٹا لیں فیو سیکنڈز کے لیے. گہری گہری سانس لیں, ربی زدنی علما کہیں, ذہن کو ریفریش کریں تاکہ نیا کانسیپٹ ہم ریوائز کر سکیں. آج بھی 3 ہی الفاظ ہیں جو بہت ایزی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ. جی, تو آپ کو ہم ہر لیسن میں یہ کوشچن میں پوچھتی ہوں, آج پھر سے پوچھوں گی. قرآن میں کل کتنے لفظ ہیں تقریباً؟ کون بتائے گا؟ نبیہہ علی خان بتائیے. 78,000. ویری گڈ, 78,000 تقریباً, ٹھیک ہو گیا. سو وہ جو الفاظ ہیں ان میں اسم بھی ہیں, یعنی نام, کسی کی صفت, ایٹریبیوٹ. فعل بھی ہیں, یعنی کوئی کام, اور اس میں کام کے ساتھ ٹائم بھی پتہ چل رہا ہے. اور حرف بھی ہیں. تو ہم نے کل 3 حروف پڑھے تھے. کسی کو یاد ہے وہ 3 کون سے تھے؟ ریز یور ہینڈ. 3 حروف کل پڑھے تھے, اگر کسی کو یاد ہو تو پلیز ہینڈ ریز کریں. جی اوکے, رباب زہرا مائک آن کریں. لی من ان ان, ویری گڈ ویری گڈ. اب میں ایک اور کوشچن کر لیتی ہوں. جو لی آپ نے پڑھا تھا, لی کا مطلب کیا تھا؟ صرف وہ ہینڈ ریز کریں جن کو اس کا آنسر آتا ہے. لی کا مطلب کیا تھا؟ فرزانہ شفقت مائک آن کریں. فرزانہ شفقت مائک آن کر کے بتائیں, لام زیر لی یا لام زبر کا مطلب کیا تھا؟ لیے لیے, ویری گڈ. جیسے ہم نے پڑھا تھا لہو, اس کے لیے, لہو منصب کے لیے. ویری گڈ ویری گڈ. للہ اس کی مثال تھی, للہ اللہ کے لیے, ہے نا. اور من کا مطلب کیا تھا, یہ کون بتائے گا؟ اور من کا کی ریفرنس جملہ کیا تھا؟ سعدیہ اقبال. سعدیہ اقبال نہیں ہے ابھی یہاں, چلیں ہم پوچھ لیتے ہیں, آمنہ شاہ سے پوچھتے ہیں ہم. آمنہ شاہ مائک آن کریں. یس میم. من کا مطلب کیا ہے؟ من میم مین کے لیے سے. اور مثال تھی من الشیطان الرجیم, ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھینک یو سو مچ. آخری لفظ ہم نے پڑھا تھا کل, ان کا مطلب کسی کو یاد ہے؟ اوکے, ماشاءاللہ بہت لوگ ایکٹیو ہیں کلاس میں, بہت اچھی بات ہے. امبر سلطانہ بتائیے. امبر سلطانہ, یو کین ٹرن آن یور مائک. جی, ان سے رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا, ابو بکر عائشہ کے ساتھ ان دا سیکوینس آپ پڑھ سکتے ہیں. اور سے کا یہ کون سا سے ہے؟ مطلب کسی سے متعلق اگر کوئی بات ہو رہی, کسی کے بارے میں, کسی سے اس بات کا تعلق ہو, اس کے لیے سے آتا ہے. وہ جو من والا سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرام, وہ دوسرا والا سے ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ بہت ایکٹیو ہیں, اللہ آپ سے راضی ہو. 3 لفظ آپ نے کل پڑھے تھے, 3 لفظ آج پڑھیں گے. اور وہ لفظ کی کون سی ٹائپ ہوگی؟ حروف والی ٹائپ ہوگی. ایک ہے بی, ایک ہے فی, اور ایک اعلی. بس اتنا سا سمجھیں گے, آج کی لیسن اینڈ ہو جائے گا. لیکن اس کے سمجھنے سے آپ کو ہزاروں لفظ قرآن کے آ جائیں گے. تو ضرور آپ کلاس میں رہیں. گہری سانس آپ لے چکے ہوں گے یقیناً, میں نے ابھی آپ کو کہا تھا. ٹھیک ہے, کیسے لیتے ہیں؟ نوز سے انہیل کرتے ہیں, یوں رکتے ہیں, پھر ریفریش. آکسیجن آپ کے بلڈ کا حصہ بنتی ہے, تو آپ ریفریش ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے آپ نے کانوں سے سننا ہے, آنکھوں سے دیکھنا ہے, دماغ استعمال کرنا ہے, سوچنا ہے, بولنا ہے, اشاروں سے بتانا ہے, یعنی شو اٹ, دل سے مل کر. یہ ایکٹیویٹیز اگر آپ ساتھ ساتھ یہ کنڈیشن ذہن میں رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو گرامر آپ کے لیے انتہائی ایزی ہے,
کیونکہ اللہ نے فرمایا ویسے بھی آسان ہے. تو کون آپ میں سے یہ سارے پوائنٹس بتائے گا باری باری؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے دل سے مل کر. لیکن جو بھی بتائے گا سیکوینس میں بتائے گا اور پوری آنےسٹی سے، اشاروں سے بتائے گا. میں نہیں دیکھ رہی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. آنےسٹی کے ساتھ آپ کورس کو ایفرٹ کریں گے نا اشاروں سے، تو اللہ آپ کی زیادہ مدد کریں گے کہ آپ پوری آنےسٹی سے کورس کر رہے ہیں جو اس کے رولز ہیں، اور آپ کو چیزیں آسان لگیں گی، اللہ کی مدد ہوگی. جی تو آپ میں سے میں بتاتی ہوں کہ کون پڑھے گا. جی 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 جی، بہت لوگ ماشاءاللہ ریڈی ہیں. ارہم کو اب ہم موقع دیتے ہیں. ارہم مائک آن کر لیں. جی سوچئے، نہیں، سوچیے کہاں سے آ دیکھیے، گیا؟ ادھر دیکھیں، دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں. ویٹ ویٹ ارہم، ویٹ کریں ذرا. جی پہلا لفظ کیا ہے؟ سنیے، جی کانوں کو ہاتھ لگا کے بولیں. سنیے. سنیے، اس کے بعد بولیے، یہ بولیے ہے. دیکھیں ذرا اسکرین پہ آنکھوں سے دیکھیے، دیکھیے. ویری گڈ. نیکسٹ. سوچئے، سوچیے. اس کے بعد بولیے، بولیے. نیکسٹ. بتائیے، بتائیے. اوکے. دل سے کیجئے، دل سے کیجئے. اینڈ لاسٹ ون از مل کر کیجئے. مل کر کیجئے. تھینک یو سو مچ ارحم. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اتنی محنت کر کے سوچ سوچ کے بتایا ہے، تو آپ کو بہت سارے ریوارڈز ملیں گے. ماشاءاللہ آپ کلاس میں ایکٹیو ہیں اس وقت. فرشتے آپ کی زیادہ سارے ریوارڈز لکھ رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو. اور اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، تو آپ کو اتنا زیادہ ریوارڈ ملے گا. آپ سب لوگوں کو جو کلاس میں موجود ہیں، ہینڈ ریز کر رہے ہیں، سب کو 78,000. ابھی ہماری سسٹر نے بتایا قرآن کے لفظ ہیں، اس میں اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے. پہلے 4 لیسنز کی گرامر میں ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا. آج کل ہم نے حرف کے بارے میں لیسن 5 میں پڑھا ہے. آج لیسن 6 میں بھی ہم حرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سو ٹائم ہو گیا. تو ابھی مائک آف کر لیں اور ہم دوبارہ کوشچن کے لیے پھر سے مائک آن کیجیے گا. پلیز ٹرن آف یور مائک. جی تو آج کے 3 لفظ ہیں بی، فی، الا. اب میں بی کو کھینچ کیوں نہیں رہی، بی کیوں نہیں پڑھ رہی؟ کیونکہ با کے نیچے سے زیر ہے، با کے ساتھ کوئی یا نہیں ہے. اگر با کے نیچے زیر یا بھی ہوتی آگے تو میں کہتی بی. کھینچنا نہیں ہے، صرف زیر ہے، آپ پڑھیں گے بی بس. لیکن فا کے نیچے زیر اور ساتھ یا بھی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں. فی. اس کے بعد عین پہ زبر ہے، لام پہ کھڑی زبر ہے، آگے یا بھی ہے. اگر الا کے آگے کوئی چیز کنیکٹ نہیں ہوئی، کچھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر آپ یا کی آواز پڑھیں گے نہیں. یا از امپورٹنٹ ان اٹ، لیکن آپ الا، لام پہ کھڑی زبر ہے تو آپ اس کو الا پڑھیں گے، لیکن لکھتے ہوئے یا آئے گا ساتھ. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو آج کا کام یہ ہے، آپ نے ان تینوں ورڈز کے میننگ یاد کرنے ہیں. میننگ کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو ہر ایک کے ساتھ ایک ایگزامپل بتائی جائے گی، وہ یاد رکھنی ہے. اور ان کو سب کو اٹیچڈ پروناؤن کے ٹیبل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ہا. اسی طرح جیسے ہم نے پڑھا تھا ہو اس کا، ہم ان سب کا، رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب. اسی طرح عربی جو ہے نا، عرب کے لوگ وہ ہو ہم کو ہی ہم بھی پڑھتے ہیں کبھی کبھی. زیادہ تر ہم ہوتا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے رب ہو بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ربی ہی بھی پڑھا ہوگا. تو اگر پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہو نا، تو زیادہ تر ہو ہم کی بجائے آخر میں ہی ہم لگتا ہے، لیکن میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آج کیوں ہی ہم آ رہا ہے؟ کیوں؟ غور سے دیکھیں. آج کے جو تینوں لفظ ہیں نا، ان کے ساتھ زیر ہے یا پھر یا ہے. کسی لفظ کے نیچے زیر لگ جائے تب بھی اس کا مطلب ای والا ہوتا ہے، اور اگر یا لگ جائے تب بھی مطلب اس کا ای والا ہوتا ہے. با زیر بی، با یا بی. تو زیر ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہو ہم کی بجائے آخر میں آپ ہی ہم لگائیں. آئی ہوپ میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئیے ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے ملانا کس کے ساتھ ہے؟ ہی اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا، ہا لیفٹ ہینڈ سے، ہا اس عورت کا. اب کیا؟ اس کا، میرا، تمہارا کیا، وہ ہم نے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. لیٹس گو. پہلا لفظ ہے جی با زیر بی. بی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے، کسی کے ساتھ. تو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ
آپ اگر یاد رکھیں گے نا تو قرآن میں جب بھی بی آئے گا آپ کو بھولے گا نہیں. بی کا معنی بھول جائے نا آپ یاد کریں. سسٹر سمیہ نے ہمیں ایک ریفرنس فریز بتایا تھا یا ایک ایگزامپل سینٹینس بتایا تھا. وہ تھا بسم اللہ. بسم اللہ کا مطلب تھا اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ. تو بی کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں, سے, ساتھ, اس طرح کے معنی. ٹھیک ہے, آپ کو بھولے گا نہیں. اب آپ نے بی کو ملانا ہے اٹیچ پروناؤن ہی, ہم, کا, ی, کم, نہ, ہا کے ساتھ. تو بنے گا کیا؟ بی ہی اس سے, بہم ان سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا لیفٹ ہینڈ سے, بہا اس عورت سے. تو پہلے 6 لفظ کیونکہ کسی بوائے کو ہم کہہ رہے ہیں, اس, ان, تم, میں, یہ سارے بوائز ہیں, ان کے لیے عربی میں پھر آپ رائٹ ہینڈ کے اشارے سے پڑھو گے. ایک کی بات ہوگی تو ایک انگلی کا اشارہ, شہادت کی انگلی, اور 4 انگلیوں کا اشارہ پلورل کے لیے. مونس فیمیل یا گرل کی بات ہو رہی ہے تو لیفٹ ہینڈ کا اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد ہو گیا. اب یہ ٹیبل آپ میں سے کون سنائے گا؟ پلیز ریز یور ہینڈس. جی, ویری گڈ. ماشاء اللہ سب ہینڈ ریز کر رہے ہیں, بہت ہی اچھی بات ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. میں آپ سب کے نام دیکھ رہی ہوں. محمد افسر علی, افسر علی پلیز مائک آن کر لیں. محمد افسر علی کے نام سے آ رہے ہیں. کہاں چلے گئے؟ میں نے آپ کو آپشن, ہاں مائک آن ہو گیا. بول کے بتائیں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے. بہی بہم کا ٹیبل بتائیں. اشارے ضروری کرنے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے. جی, اوکے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. پھر سے پڑھنا شروع کریں. اوکے, چلیے دیکھیے, آپ بہت ساری فیملیز میں دو دو تین لوگ اکٹھے کورس پڑھ رہے ہیں نا. اگر ابھی آپ سے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو جو دوسرا پرسن گھر میں ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے گھر میں سے. جی, ویری گڈ, ویری گڈ. آئی اپریشیٹ بوتھ آف یو. جو آپ کو ہیلپ کر رہے تھے اور جو آپ پڑھ رہے تھے, آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ بہت ریوارڈز دیں گے. فیملی میں اسی لیے تو مزہ آتا ہے, سب فیملی اکٹھی مل کے پڑھتی ہے, ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں, تو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. سیکھنا اور سکھانا دونوں کام کرنے پڑیں گے, تبھی اللہ کے فیوریٹ ہوں گے. اریبہ علی, آپ مائک آن کریں. اور اریبہ علی, یہی والا ٹیبل ہمیں صرف عربی میں سنائیں. اشارے تو بہت ہی ضروری ہیں, کمپلسری ہیں. جی, جی. بیہی, بیہم, بکا, بی, بکم, بنا, بیہا. ویری نائس, ماشاء اللہ. بہی, بہم, بکا, بی, بکم, بنا, بہا. بالکل مت کہیے گا کہ سسٹر سمیہ نے آج ہمیں ٹیبل سکھایا ہے. یہ ٹیبل میں نے آپ کو لیسن 3 میں سکھا دیا تھا. آج تو میں صرف 3 لفظ سکھا رہی ہوں. لیسن 3 میں اگر آپ نے یہ ٹیبل سیکھ لیا تھا تو آپ کو ٹیبل تو پہلے سے آتا ہے, صرف آپ نے ایک بی ساتھ جوڑنا ہے. تو آج ہم کوئی نیا ٹیبل نہیں پڑھ رہے, یہ پہلے والا ٹیبل ہے. اب اگر آپ کو یہ ٹیبل آ گیا ہے تو آپ کو جب سلائڈ بھیجوں گی آپ یہ پریکٹس بھی کیجیے گا. سمجھا دیتی ہوں. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا, اللہ کا مطلب اللہ, رحیم رحم کرنے والا ہے, مہربان ہے, بھی اس سے یا اس کے ساتھ یا اس پر. ٹھیک ہے, تو جواب میں کیا آئے گا؟ کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ جواب میں آپ نعم کہیں گے. نعم, جی ہاں, اللہ رحیم بھی, اللہ مہربان ہے اس پر یا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, حل اللہ رحیم بہم, کیا اللہ ان سب پہ مہربان ہے؟ نعم, جی ہاں, اللہ رحیم مہربان ہے, بہم ان سب کے ساتھ. بہی بہم کا ٹیبل ابھی پڑھا ہے نا, تو پھر آپ کو یہ بات کرنی آ جائے گی. پہلے ٹیبل یاد کیجیے گا, پھر اس کی پریکٹس کیجیے گا. حل اللہ, کیا اللہ رحیم رحیم ہے, بی کا, تمہارے ساتھ. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیا کہیں گے؟ نعم, جی ہاں, اللہ رحیم رحیم ہے, بی میرے ساتھ. حل اللہ, کیا اللہ رحیم رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, بکم تم سب کے ساتھ. تو آپ جواب کیا دیں گے؟ نعم, جی ہاں, اللہ رحیم مہربان ہے, بنا ہمارے ساتھ.
تو یہ اس طرح آپ جب اس کو آپ کو ٹیبل یاد ہو جائے آرام سے گھر میں پریکٹس کریں. فیملی ممبرز میں سے ایک سوال پوچھے دوسرا جواب دے, بہت مزہ آئے گا. اور اللہ کو تھینکس کہیں, کیونکہ عربی زبان سیکھنے میں اور بولنے میں ہمیں سب سے زیادہ آنر فیل کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں اپنے نبی سے بات کی ہے, قرآن بھیجا ہے. سب سے زیادہ خاص ہمارے لیے عربی سیکھنا ہے, سب سے زیادہ بہت بڑی بات ہے. فی, اگلا لفظ ہے فی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, کہتے ہیں ان دا ٹیبل, ان دا بک, ان دا آئیز. ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا مطلب ہوتا ہے میں. اب آپ کو قرآن میں اگر آئے, فی آئے, بھول جائے تو آپ یاد رکھیں فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں. اس سے آپ کو یاد بھولے گا نہیں اس کا معنی. فی کو آپ نے ہی, ہم, کا, ہی, کم, نہ, ہا کے ساتھ جوڑنا ہے. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم میں, اور فی ہا اس عورت میں. ٹھیک ہے, آپ میں سے کون اس کو پڑھ کے پریکٹس کرے گا ٹرانسلیشن اور اشاروں کے ساتھ؟ ریز یور ہینڈس. اوکے, اکثر راجپوت پلیز ٹرن آن یور مائک. ماشاء اللہ بہت لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. یس جی. فیہم اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا فی مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ویری گڈ. اچھا, یہاں میں ایک آپ کی کنفیوژن دور کر دوں. یہ جو فی یا, یہ فی نہیں ہے, یہ فی یا ہے. یہ فی یا کیوں بن رہا ہے یہاں پہ, یہ ایک دم سے شد کیوں آ گیا ہے؟ پریشان بالکل نہ ہو. اصل لفظ آپ کے پاس کیا ہے؟ فی. یہ دیکھیں میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں, یہ آپ کا اصل اصل میں لفظ ہے نا. جی بتائیں. ہمارے پاس فی ہے اور جو یا ہے وہ بھی تھا، اس لیے دو یا ہو گئی تو ہم نے اس کو شد کے ساتھ جوڑ دیا. ہوں, ویری گڈ, بالکل آپ نے صحیح کہا, ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے. باقی ہم کلاس فیلوز کو بھی بتا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں دو یہاں ہیں, ایک تو فی آلریڈی آ رہا ہے نا, فی اصل لفظ ہی فی ہے, فی میں. تو ایک یا یہاں پہ پہلے سے تھا, ایک اس ٹیبل کا یا تھا, ہی, ہم, کا, یی. یہ ٹیبل والا یا ہے. تو عربی میں جب دو حروف اکٹھے ہو جائیں ایک ہی جگہ پہ, ان کے اوپر شد لگا دیتے ہیں. جیسے انگلش, میتھس میں, سائنس میں ہم اسکوئر کر دیتے ہیں نا, اسکوئر لگا دیتے ہیں اوپر, ہے نا, کہ دو چیزیں ہیں. اسی طرح عربی میں اوپر شد آ جاتا ہے. تو دو یا اکٹھے ہوئے, پلس کیا انہیں, تو عرب اس کو شد لگا دیتے ہیں, اس لیے فیا آ گیا. باقی جگہوں پہ ایسا نہیں ہے تو کہیں پہ شد نہیں ہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہی ٹیبل ایک اور اسٹوڈنٹ بھی سنائیں گے کلاس کے, یا سسٹر یا بردر میں سے کوئی بھی. اور آپ نے اب ترجمہ نہیں کرنا, اب آپ عربی بولنے والے اسپیشل لوگ ہو گئے ہیں, آپ عربی کو جانتے ہیں, تو کانفیڈنٹلی آپ صرف عربی میں سنائیں, ٹرانسلیشن کے ساتھ, ٹرانسلیشن کے بغیر, لیکن اشارے ضرور کریں. تو آپ میں سے حافظہ خزیمہ مائک آن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. فی فیہم فیکا فیہ فیکم فینا فیہا. ویری نائس, ماشاء اللہ. اور یہاں ہماری کلاس میں رضوانہ غفران, آپ مائک آن کریں, آپ بھی صرف عربی میں سنائیں, اشارے بھی ضروری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ فیہم فیکا فیہ فیکم فینا فیہا. ویری گڈ. ابھی باقی لوگ بھی ایکٹیو رہیں, سب کو ابھی باری ملے گی انشاءاللہ. اگر آپ نے یہ یاد کر لیا نا, فی ہی, فی ہم والا, اس کے ساتھ ایک اور لفظ آپ نے پہلے پڑھا تھا, خیر, اچھی چیز, بہتر چیز, گڈ. الصلاۃ خیر من النوم, آپ نے آج پڑھا بھی ہے. آپ کو اگر یہ لفظ آتے ہیں تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے حل, کیا, فی ہی اس میں, خیرن, خیر ہے, کوئی اچھی چیز ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نعم فی ہی خیر, جی ہاں اس میں خیر ہے, جی ہاں اس میں, کسی بھی چیز میں اچھائی ہے, خیر ہے. اگر کوئی آپ سے کہے, کوئی کوشچن کرے, کیا ان سب میں خیر ہے, حل فیہم خیر, آپ جواب دیتے ہیں نعم فیہم خیر, جی ہاں ان سب میں خیر ہے. اگر کوئی آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ لے, حل فی کا خیر, کیا تم میں کوئی خیر ہے, تم میں کوئی اچھی بات ہے, تو آپ جواب اپنے بارے میں دیتے ہو نا, آپ کہتے ہو نعم فیہ خیر, جی ہاں مجھ میں خیر ہے. اگر کوئی آپ سب سے اکٹھا پوچھے حل فیکم خیر, کیا تم سب میں خیر ہے, تو آپ سب مل کے جواب دیتے ہیں نعم فینا خیر, جی ہاں ہم میں خیر ہے. یہ بول چال کے جملے جو ہے نا, یہ آپ ویسے ہمیں مل کے بھی کرنے چاہیے. جب ہم ریویژنس کریں گے تو ہم مل کے کریں گے. ابھی کیونکہ نئے نئے پڑھ رہے ہیں تو آپ گھر میں پریکٹس کریں. آج کا آخری لفظ ہے علا. علا ہوتا ہے کسی چیز پر. یہ دیکھیں یہ کوشن ہے, کوشن پر کوئی چیز رکھی ہو تو میں کہوں گی کوشن پر, اردو میں کہیں گے, ہے نا. آن دس تھنگ, کوئی بھی چیز ہو پر, ٹھیک ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں علا
आइन से अला, राइट। अब ये अला जो है, अभी थोड़ी देर पहले आप इसको देख रहे थे, तो ये अला कैसे लिखा हुआ था आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ। अला था इस तरह से लिखा हुआ, ये देखें स्क्रीन पर, आइन लाम, और इस तरह से आइन के ऊपर जबर होता है और लाम के ऊपर होता है खड़ी जबर। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। अला की असल कंडीशन यही है, जिसका मतलब होता है पर, अला। लेकिन अला के आखिर में क्योंकि आपको या नजर आ रहा है, सो जब इसको किसी लफ्ज के साथ अटैच किया जाता है, जैसे अला के साथ प्लस, ये मैंने लिख दिया प्लस, और अगर आगे आ गया कुम, कुम का मतलब है तुम सब, काफ और मीम। अब जब इसको अरब के अंदाज में जब जोड़ कर लिखा जाता है, तो अरब इसको कैसे लिखते हैं, अला और कुम को प्लस किया, जब प्लस खत्म हो गया, इसको जब जोड़ा है तो बन गया अलैकुम। अब इसको जोड़ के आप खड़ी जबर तो नहीं पढ़ सकते, आप अलाकुम कैसे पढ़ोगे, बीच में या भी तो है, तो फिर वो लाम का जो जबर है वो खड़ी जबर है, वो जबर में कन्वर्ट होके अलई बन जाता है। इसकी इजी एग्जांपल हमारी रूटीन है, जो हम मुसलमान ग्रीटिंग्स करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम सब पर। तो ये सबसे आसान है। अगर कभी अला कुरान में आए और आपको भूल जाए कि ये तो हुरूफ के मानी क्योंकि मिक्स होते हैं अक्सर, ये एक मसला होता है नए जुबान सीखने वालों के लिए, तो आपको ये एग्जाम्पल ये हेल्प करेगा कि सिस्टर समिया ने बताया था अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो तुम सब पर, आपको याद आ जाएगा अला का मतलब पर है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाएं। अब हम करते हैं जी प्रैक्टिस। अला इज द ओनली वर्ड, जो आज का तीसरा लफ्ज आप सीख रहे हैं, और इस अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल के साथ आप इसको कैसे जोड़ेंगे। ही, हिम, का, ये, कुम, ना और हा के साथ जोड़ेंगे, बनेगा अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका तुम पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम तुम सब पर, अलैना हम पर, और लेफ्ट हैंड से इशारा होगा अलैहा उस मोन्नस पर या उस औरत पर, किसी की भी बात हो रही है अगर, ठीक है। सो गेट रेडी एंड रेज योर हैंड्स। आप में से कौन पढ़ रहा है ये, पहली प्रैक्टिस करने वाला शख्स जो है सिस्टर या ब्रदर्स में से, इसको ट्रांसलेशन और इशारों दोनों के साथ पढ़ना है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लास में सबको मौका नहीं मिलता, बट रिवॉर्ड अब सबको मिल रहा है कि आप एक्टिव हैं, ढेर सारे हैंड रेज हुए हैं। सोबिया यूनिस, माइक ऑन करें अपना। जी अलैहि उस पर, अलैहुम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, जी जी अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड, इशारे किए मोनस आपने। के, जी जी, ये मोनस के सिगे के लिए फिर ये यूज होते हैं, अलैहा मतलब उस औरत। बिल्कुल अलैहा, ये हा जो है ये वो दूसरा वाला हा है, इसको हा नहीं पढ़ना, ये वो वाला हा नहीं है, ठीक है, वरना मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके वेरी गुड माशाल्लाह। वर्दा आप यही टेबल सुनाएंगी और सिर्फ अरबी में सुनाएंगी, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं अरबी में, उर्दू की कोई जरूरत नहीं हमें, इशारे जरूरी हैं। वर्दा यू कैन टर्न ऑन योर माइक। जी अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। परफेक्ट माशाल्लाह, टर्न ऑफ योर माइक। सुमन राजिक, माइक ऑन करके आप सुनाइए सिर्फ अरबी में। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। परफेक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखिए इस वक्त कितने रिवॉर्ड्स आपके लिखे जा रहे हैं। ये लफ्ज ऊपर लिखा हुआ है, ये सिर्फ अला के साथ ये जो वर्ड्स बन रहे हैं 1207 दफा कुरान में आए हैं, तो आपकी ये चंद मिनट्स की एफर्ट 1207 वर्ड्स कुरान के सिखा रही है। यकीन ना आए तो कुरान में ढूंढें और हाईलाइट करें, कितनी बड़ी बात है। अभी हम कहते हैं फारिया कमल को, फारिया कमल माइक ऑन करके पढ़िए, टर्न ऑन योर माइक। इशारे जरूरी हैं। फारिया आपका माइक ऑन नहीं हुआ, इज देयर एन इशू। मैम किया है। जी फिर से बंद हो गया, एक दफा फिर ऑन करें। हरी अप जी। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। वेरी गुड। अभी इसको मजीद प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग रेडी रहें, अभी और लोगों को मौका मिलेगा। ये देख लेते हैं, अगर आपको ये टेबल ओके। याद हो जाएगा, आपने घर में अगर फैमिली के काफी सारे मेंबर्स कोर्स कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछे एक जवाब दे,
تو آپ کے بول چال کی پریکٹس ہوگی. ٹیبل پڑھ کے سنائیں. کوئی آپ کو پارٹنر نہیں مل رہا تو آپ آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو خود سوال جواب کریں ہاتھوں کے اشاروں سے. تو یہ چیز ریکال آپ کو زیادہ کرنی نہیں پڑے گی بعد میں اگر آپ آج ہی پریکٹس کر لیں گے. تو اس ٹیبل کی ہیلپ سے آپ عربی کی بات چیت کر سکتے ہیں. یہ خاص فائدہ ہے. حل کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا. علیہ ابھی آپ نے پڑھا اس پر. دین دس از ناٹ دین. ایک ہوتا ہے دین وے آف لیونگ جیسے ہمارا دین اسلام ہے. دین کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بدلہ ہے نا. یہ دال پہ زبر ہے. عربی میں پوری گیم ہی زبر زیر کی ہوتی ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. قرض لینا کیونکہ عام طور پہ اچھی بات تو نہیں ہوتی اس لیے ہم اس کا جواب نعم سے نہیں دیں گے. جی ہاں میں نہیں میں پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری مرضی ہے کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. تو آپ کہیں پر لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے عربی میں. کہیں پر ماں کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ماں جو ہوتا ہے نا ماں میم زبر الف ماں اس کے بہت سارے معنی ہیں عربی میں. آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے. یہاں نہیں کے معنوں میں ماں آ رہا ہے تو آپ حل یعنی کیا کو ہٹا کے ماں لگائیں گے. اگر آپ سے کوشچن ہو حل علیہ دین کیا اس پہ قرض ہے آپ جواب دیں گے ما علیہ دین اس پہ قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کہا جائے حل علیہم دین کیا ان سب پہ قرض ہے تو کیا جواب ہوگا. یہاں پہ کون میرا ساتھ دے گا جواب دینے میں کیونکہ یہ آخری کانورسیشن ہے. آئی وانٹ ایسک یہاں پر ہمیں نظر آ رہی تھی ہماری سسٹر. شی واز انیلا زبیر. آپ اپنا مائک آن کر لیں. ور شی انیلا زبیر پلیز ٹرن آن یور مائک. جی میم. جی میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں آپ نے جواب دینا ہے اور ترجمہ بھی کرنا ہے. حل علیہ دین کیا اس پہ قرض ہے. ما علیہم دین نہیں اس پہ قرض ان سب پہ قرض نہیں ہے. نہیں ابھی میں نے فرسٹ پوچھا سسٹر. حل اچھا. علیہ دین کیا اس پر قرض ہے. ما علیہ دین نہیں اس پہ قرض نہیں ہے. تو یہاں پر آپ نا شروع میں نہیں بولیں گی. ماں آ رہا ہے نا اس کی بھی ریزنز ہیں. آپ کہیں گی اس پر قرض نہیں ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے اوکے. اگر میں آپ سے کہوں حل علیہم دین کیا ان سب پر قرض ہے. ما علیہم دین ان سب پر قرض نہیں ہے. پرفیکٹ بالکل صحیح. حل علیہ کا دین کیا آپ پر قرض ہے. ما علیہ دین نہیں مجھ پر قرض نہیں ہے. ما علیہ دین مجھ پر قرض نہیں ہے. اگر میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں اکٹھے حل علیکم دین کیا آپ سب پر قرض ہے. ما علینا دین نہیں ہم سب پر قرض نہیں ہے. ہم سب پر قرض نہیں ہے. ویری گڈ. تو یہ دیکھیں جی ایک ہی سلائڈ پہ آپ کو تینوں ٹیبل مل گئے ہیں جو آج آپ نے 3 ورڈ جو آپ نے پریکٹس کیے ہیں. ہم کچھ اور لوگوں کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھ لیں اور پھر ہماری کلاس 2 منٹ میں اینڈ ہو رہی ہے. سو پہلا ٹیبل بھی بہم سے بن رہا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ یہ وردہ آپ کی ویڈیو آن ہے ڈیئر. یہ بالکل آن نہیں ہونی چاہیے کلاس میں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ریکارڈنگ جاتی ہے تو پھر کیئرفلی آپ کو ویڈیو کے سامنے رہنا ہوتا ہے نا. سو میں جسٹ کہنا چاہوں گی میری کوشش ہے کہ جن لوگوں نے آج پریکٹس نہیں کی ہے ان کو اور بھی موقع مل جائے. اوکے 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 فائن. نبیہ خان اپنا مائک آن کر لیں. بھی والا ٹیبل سنانا ہے صرف عربی میں اور ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے اور اشارے کریں. جی نبیہ. اس سے اوکے بہم ان سب سے بکا آپ سے بھی مجھ سے بکم آپ سب سے بنا ہم سے بہا اس عورت سے. ویری نائس ماشاء اللہ بالکل پرفیکٹ پروننسیشن تھی آپ کی. نبیلہ شاہین تھینک یو سو مچ اپریشیٹ کرنے کے لیے. نبیلہ شاہین آپ ہمیں سنا دیں فی ہی کا ٹیبل. جی فی ہی اس میں فیہم ان سب میں فی کا آپ میں فی یا مجھ میں فی کم آپ سب میں فینا ہم سب میں فیہا اس صورت میں. ویری گڈ. فرزانہ شفقت پلیز اپنا مائک آن کریں اور تھرڈ ٹیبل ہمیں سنا دیں. فرزانہ شفقت جی. جی علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا. ویری گڈ. اب یہی ٹیبل ہم ٹرانسلیشن سے سن لیتے ہیں مریم ظہور سے. مائک آن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ اس کا علیہم ان سب کا پر علیہ اس پر علیہم ان سب پر علیکا آپ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علینا ہم سب پر علیہا اس عورت پر.
वेरी गुड, माशाल्लाह। तो आपने देखा कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है। आज की क्लास हमारी बहुत जल्दी खत्म हो जानी थी, लेकिन आप लोगों को माशाल्लाह मौका ज़्यादा दिया है, तो हमारा टाइम भी थोड़ा आगे चला गया है। आई वांट कि इसी तरह आप लोग एक्टिव रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बारी आए क्लास में प्रैक्टिस हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपने सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। सो ये बड़ी सी स्माइली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सो अच्छे से स्माइल करें और अल्लाह को थैंक्स कहें कि आपने माशाल्लाह आज ये देखें स्क्रीन पर आपको पूरी समरी नज़र आ रही है। 6 लेसन आपके मुकम्मल हुए हैं। तमाम लेसन्स के ए पार्ट्स में आपने तावुज़, सूरतुल फातिहा में 12 हैबिट सीखी हैं। अजान को कल हमने समझा, फजर की अजान, इकामत और वुजू की दुआ को आज हमने डिफरेंट अंदाज में समझा है कि जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे आपको ये पॉइंट्स याद आएंगे जो ट्रांसलेशन से समझ नहीं आते। उसके अलावा ग्रामर में आपने इसम फेल हर्फ के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ ब्लू कलर के बॉक्स में? कौन बताएगा कि कुरान के कुल कितने लफ्ज आज आपने सीखे हैं? ये वर्ड्स आज नहीं, मतलब इन टोटल 6 लेसन्स में जो अब तक आपने पढ़े हैं 6 दिन, उन 6 दिनों में कितने वर्ड सीखे हैं? रेज योर हैंड्स। ये रिपीट हुए हैं कितनी दफा? जी, अरीबा अली बताएंगी। अरीबा, टर्न ऑन योर माइक। आई थिंक देयर इज सम इशू। चले हम किसी और से पूछ लेते हैं। हाफिजा सहर, आप बता दें। 23,267 23,267। कुरान के 78,000 तकरीबन अल्फाज हैं। सिर्फ 6 दिन में ये इंसान को यकीन भी नहीं आता है। आप कुरान खोलें, हाइलाइटर लेके ढूंढना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा। दिस इज ट्रू। 23,000 से ज्यादा लफ्ज। और हमारी क्लास में हमारे मतलब बड़े लोग भी हैं, छोटे भी हैं, सब हैं, इवन 11 ईयर्स के स्टूडेंट भी हैं। सबकी अचीवमेंट इतनी ज्यादा है। आप देखिए इतना आसान है कुरान को समझना। अगर हम इतना वक्त, सिर्फ 6 घंटों में हमने इतना सीखा है, तो हम अपने दिन के 24 घंटों में कितने काम करते हैं। अल्लाह के लिए अगर हम 6 घंटे भी ना निकाल सकें, मतलब एक एक घंटे में, 20 घंटों में आप 50% वर्ड सीखेंगे 30 जुलाई तक, तो फिर क्या फायदा है। और हम अल्लाह ताला से तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं और अल्लाह की किताब को हम इतना भी नहीं समझते। खैर, हमारी क्लास माशाल्लाह आज की मुकम्मल हो गई है। आखिरी बात हमारी नुक्ता तालीम, वो क्या होता है? आप जो भी कुछ याद करते हैं ना, ये साइंस भी प्रूफ करती है कि वो आप इंसान का जहन ऐसे इंसान भूल जाता है, इसलिए उसको रिपीट करने की ज़रूरत होती है। कोई ना कोई याद कराए, वो रिपीट करे, तब जाके वो चीज़ दिमाग में सेव रहती है। अब होता क्या है, साइंस ये बात बताती है, जैसे आप स्क्रीन पे बॉक्सेस देख रहे हैं, अगर आपने 100 बातें सीखी हों, ठीक है, तो आप 1 घंटे के बाद उसमें से तकरीबन 70% भूल जाते हैं। 70% आपको भूल जाती हैं। ये एक नॉर्मल एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर 1 घंटे बाद आप वो सारी बातें रिकॉल कर लें, जैसे अभी आपने लेसन पढ़ा, 1 घंटे बाद आप स्लाइड्स को एक नज़र देख लें, तो आपको वो चीज़ें एकदम से लगेगा याद हो गई। फिर 1 दिन के बाद 70% फिर भूल जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर आप फिर से उनको थोड़ा रिकॉल कर लें, 1 दिन के बाद दोबारा रिवीजन की जरूरत होती है, तो 1 हफ्ते के तक आपको फिर से 70% चीजें भूल जाएंगी, ठीक है। अगर 1 हफ्ते बाद फिर से रिकॉल कर लें थोड़ा सा, तो 1 महीने तक आपको याद रहेंगी, फिर 70% भूल जाएंगी। फिर 1 महीने बाद उसको दोहराएं, फिर वही होगा, और फिर 6 महीने के बाद दोहराएं। तो ये सिलसिला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद। और मजे की बात यह है कि फर्स्ट कोर्स में, क्योंकि चीजें वो हैं जो आप रूटीन में दिन में 5 बार नमाजों में रिपीट हो रही होती हैं, तो अलग से रिपीटिशन की जरूरत ही नहीं है। आप इसलिए समझ रहे हैं, नमाज पढ़ें, समझ के पढ़ें, रिपीट खुद ही हो रहा है, आपको अलग से रिवाइज ही नहीं करना। 5 times a day, ये वही चीजें हैं जो आप समझ रहे हैं आपकी नमाज में भी हैं। कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में भी आती जाएंगी, तो वही रिपीट हो जाती हैं। असल तरीका तो ये है, ठीक है। सो द मेन स्लाइड सामने है। सबक नंबर 6 के इख्तिताम तक हमने 63 वर्ड सीखे हैं, जो कि कुरान में रिपीट होकर 23,267 टाइम्स आए हैं। सो चाहे हम PhD कर चुके हों, चाहे हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ा हो, लेकिन ये दिमाग की बैटरी यहाँ पे बनाई गई है, ये आपको नजर आ रही है, ये खाली है। दुनिया में इंसानों की बनाई हुई जितनी भी किताबें पढ़ लें, BS के स्टूडेंट्स ने, पिछले दिनों क्लास हो रही थी IMCG F72 में, और स्टूडेंट से क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा ऑलमोस्ट अब तक हम 200 किताबें पढ़ चुके हैं। तो आप ये देखिए, वो सारी किताबें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक्सक्यूज ये है कि अल्लाह की एक किताब हम नहीं पढ़ सकते। आप सोचें जरा, हमारा ईमान का लेवल क्या है। हमारा दिमाग खाली है, चाहे हमने जितना भी पढ़ा हो, जब तक कुरान नहीं सीखा। तो अब तक इस कोर्स के जरिए इतना, ये देखें ग्रीन कलर तक यहाँ तक फिल हो गया है। 23,000 से भी ज्यादा लफ्ज आप सीख चुके हैं। ये कामयाबी की बात है। अगर आपको इस अचीवमेंट पर, यकीनन आप सबको इस अचीवमेंट पे खुशी हो रही है, तो इस खुशी का इजहार कैसे करेंगे? अल्लाह ताला को थैंक्स कहते हुए। तो आप जो है वो अपने माइक ऑन करके अल्लाह को थैंक्स कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें।
الحمد للہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. پاک ہے اللہ، پرفیکٹ تو اللہ ہی ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پرفیکشن، پرفیکٹ. تعریف اسی کے لیے ہے، یعنی اے اللہ تو ہی پاک ہے، تعریف بھی سب تیرے لیے ہے. ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہم نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے ظاہر ہے کہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے. تو ہم سے جو بھی کمی رہی ہو اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں. وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، اور ہم تجھ سے کنیکٹ کرتے ہیں، تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.